बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंतहाई दिलचस्प इंकशाफ किया। नादरा को भी मैंने कहा कि आई वोटिंग इंटरनेशनली हमारे जो 90 लाख वोटर हैं जो तहरीक इंसाफ की आइंदा इलेक्शन में बैकबोन होगी, 90 लाख का भी मैं करोड़ ही समझता हूँ। सो ये 1 करोड़ वोटर्स को इमरान खान की मकबूलियत कोई बंदा उसे मैच नहीं कर सकता। पीडीआई की रीढ़ की हड्डी अब पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रही है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, शायद हुकूमत 22 करोड़ पाकिस्तानियों के तमाम मसले हल कर चुकी है, अब इसके पास फालतू वक्त और एनर्जी है और ये अब इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले हल कर देगी और ये रीढ़ की हड्डी बन जाएंगे। दूसरी वजह, शायद पीडीआई को यकीन हो चुका है अगले इलेक्शन में इसे समंदर से इधर के लोग वोट नहीं देंगे, लिहाजा ये समंदर की दूसरी तरफ से उम्मीद लगा बैठे हैं। वजह क्या हो सकती है, इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं और आज के इशू की तरफ आता हूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, कौम को बताएं नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें, और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है। वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का एफिडेविट आया तो उसके जवाब में आपका एफिडेविट आना चाहिए था, और अब जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ ऑडियो आ गई है अवाम के दरमियान, तो आपको भी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें। अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो आप हमको मौका दे रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का इशू बढ़ता चला जा रहा है। इस मसले का आखिर हल क्या है, ये हमारा आज का इशू होगा। और मरियम नवाज ने आज एक और एतराफ किया और इसके जवाब में हुकूमत इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं है, वो मेरी आवाज है। पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहे। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर गैर इखलाकी तो है ही, उसके साथ साथ ये गैर कानूनी भी है। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। ये जो मामला है इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। महंगाई का रोना रोने वालों ने आज इतराफ किया कि कौम के अरबों रुपए उन्होंने मीडिया को टारगेट करने के लिए, खामोश करने के लिए या खरीदने के लिए खर्च कर दिए। वो कौन से चैनल थे, वो कौन से मीडिया हाउसेस थे, वो कौन से प्रोग्राम्स थे जिन पे अपनी मन मर्जी की शोज कराए जाते थे या खबरों को दबाया जाता था। ये सारे सवालों के हम जवाब ना सिर्फ लेंगे बल्कि इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के सामने रखेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। इस इशू पर क्या इंक्वायरी हो सकती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। वसीम बदामी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मेरे से ये फरमाइएगा सर, ये कितनी एक टेपें आएंगी और अगर आपने टेप्स ही रिलीज करनी है तो कोर्ट जाएं, आपके पास आसान सा हल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएं, हाई कोर्ट चले जाएं। ये रोज़ तकरीरें करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, नई टेप्स लेके आना, नया बयान हल्फी लेके आना, फ़ायदा क्या है इसका? जवेद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि 2018 के इलेक्शन से पहले
شوکت صدیقی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا اور بار روم میں جو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے جو انکشافات کیے تھے اس کا کسی نے نوٹس لیا؟ وہ تو اس وقت جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس کے بعد آیا ایک ویڈیو ارشد ملک صاحب کا 2018 کے انتخابات کے بعد, اس کو سزا ہو گئی. آیا نہیں, لایا گیا تھا وہ بھی, یہ بھی چلیں لایا گیا, ایسے ہی کہہ رہے ہیں لایا گیا. اچھا اس کے بعد اس کو تو سزا ہو گئی اس کی وجہ سے, مگر جو اس نے فیصلہ دیا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آتا ہے اس کا اپنا رانا شمیم صاحب کا حلفیہ بیان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی جسٹس رہے ہیں اور جن کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ بھی جسٹس ہیں. آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ ایک ادارہ بدنام ہو رہا ہے اور تینوں جو لوگ ہیں تینوں کو تینوں اسی ادارے سے تعلق رکھنے والے ہیں؟ باقی بھی ادارہ اگر اجازت باقی بھی ججز ہیں اور بار ایسوسیشنز ہیں, وہ ساری عدلیہ کے ساتھ کھڑی. آپ صرف 3 ججز کو سائڈ پہ رکھ کے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پورا ادارہ ملائن ہو رہا ہے؟ سارا ادارہ جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. پاکستان بار کونسل مطالبہ کر رہی ہے, بار اس کو بار نہیں کہتے آپ, ٹھیک ٹھیک, وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سیاستدانوں کو, اس میں جوڈیشری کے لوگوں کو, اس میں صحافیوں کو, باقی لوگوں کو بھی شامل کر کے اس کی انکوائری. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چوئی صاحب, میں اگر اپنا کیس بیان کروں گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ نہ کریں. میرا کیس یہ ہے کہ بھائی نواز شریف, مریم نواز شریف فیملی پر یا مسلم لیگ نون پر جو ہونے والے مظالم ہیں چھوڑ دیں ان کو. او بھائی بات تو یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام سفر کر رہے ہیں, اداروں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, اور اداروں پر اگر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اور وہ بھی عدلیہ پر, تو پھر مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب ہم کہاں جائیں گے؟ ایک دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, ایک سیکنڈ چوئی صاحب, جب آپ نے ججز کو کہا تھا معافی چاہتا ہوں, مجھے بات مکمل کر لینے دیں, مجھے بات کرنا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نہیں, ایک سیکنڈ نا, جسٹس کیوم کے دور میں بھی ہوا تھا. جسٹس کیوم کے دور میں ہوا نا, پھر اس کو بھی سزا ہوئی اور اس کے دی ہوئی ججمنٹ کا کیا حال ہوا؟ آپ اس وقت کچھ اور کہتے ہیں اور یہاں آپ کچھ اور فرما رہے ہیں. ایک سیکنڈ, سر جو ڈائریکشن دے رہے تھے وہ پارٹی کے صدر پر. یار ایک سیکنڈ نا, بات تو سر سوال ہے, سر سوال اتنے بھی نہ کریں, پہلے کا تو جواب لے لیں. میاں شہباز شریف صاحب وہ تو پارٹی کے صدر ہیں. ساڑھے نال ایسا نہیں ساکم نثار کر رہے ہیں جس طرح تسی کر دے. سر سزا کس کو ملی؟ جسٹس کیوم. میری یہ سنیں, جو انسٹرکشن دینے والے ہیں وہ بھائی ان کو دے, ان کو کون روکتا ہے آپ کو؟ شہباز شریف صاحب کو. میں کہتا ہوں جو بھی اس میں انوالو تھا اور آج بھی جو بینیفیشری ہیں ان کو سزا دے. کیوں نہیں دیتے بھئی آپ؟ ایک اور چیز, کس سے سزا دیتے؟ ایک سیکنڈ چوئی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پھانسی چڑھ گئے ذوالفقار علی بھٹو, اور کیا اعتراف 20 سال بعد کرنے والوں کو کیا سزا ملی؟ وہ تو پھانسی چڑھ گئے. اعتراف کرنے کے بعد کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر آپ نے سزا دے دی اور 10 سال بعد اعتراف کر لیا کہ یہ غلط سزا ہے. یہی کیس لے کر عدالت میں چلے جائے. جسٹس نسیم صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا اس وقت. جسٹس نسیم صاحب کا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. جسٹس نسیم صاحب کے کہنے پہ آپ نے جسٹس کوزا صاحب, ان کے جو داماد تھے, ان کو جج رکھا تھا. اگر آپ نے احتساب کرنا تھا تو اسے جسٹس نسیم صاحب کو بلا لینا تھا, ان سے پوچھ لینا تھا جی آپ نے اعتراف کیا ہے تو آئیں آپ عدالت میں. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جسٹس نسیم صاحب جو تھے ان سے اعتراف ہم نے کروایا تھا. سر جب بھی انہوں نے اعتراف کیا اس طرح نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تعلق ہمارا تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان سے اعتراف کروایا تھا, جس طرح آج کہا جا رہا ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنائے سر آپ نے اس کے بعد. اچھا پھر اعتراف کرنے والے جج. اچھا پھر اگر بھٹو کو غلط, یار میری بات سنیں نا, اگر انہوں نے اعتراف کر لیا تھا تو کیا غلط اعتراف کیا تھا؟ سر ٹھیک کیا تھا نا. اگر آپ عدالت میں ٹھیک کرنے والے ہوئے نا, پھر ہم ٹھیک کرنے والے ہوئے نا. ایک چیز. دوسرا مجھے یہ بتائیں, بڑی صاحب مسکرا رہے, ہنس رہے ہیں آپ کی بات پر. ان کو جو مرضی ہوتا رہے. بڑا سیریس سا سوال ہے کہ ایشو بہت گمبھیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, رک نہیں رہا. تو الٹیمیٹلی اس کا حل کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اس کو روک دینا چاہیے, میڈیا پر پابندی لگا دینی چاہیے, اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, پریس کانفرنس کوئی نہیں کرے گا, یا پھر اس پہ سو موٹو ہو جائے, یا پھر ایک کمیشن بن جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ جاوید لطیف صاحب اب بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں اور ان کے جوڈیشل مرڈر کو آج نوحہ اور مرثیہ نگاری میں تبدیل ہے، اور اللہ کی شان ہے. حالانکہ جب وہ ان کو ہو رہا تھا سب کچھ، اس وقت کوئی کون کہاں کھڑا تھا، یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آج بڑا اچھی بات کہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی سزا دی جائے جسٹس قیوم والی ٹیپ پہ. تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چونکہ جج ارشد ملک صاحب کا کیس اگلی گل بھی کر دینا، جج ارشد ملک صاحب کا باقی کو بھی سزا جو آج جو کچھ ہو رہا ہے ذمہ داروں کو بھی سزا دے نا. جج ارشد ملک صاحب کا کیس ہو، رانا شمیم صاحب ہو کا حلف نامہ ہو، یا یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہو، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے. عدلیہ کا کیسے ہوگا سر؟ تینوں جج عدلیہ کے نا سر. دیکھیں کوئی سٹنگ جج نہیں ہے نا سر. نہیں، نہ بھی ہو. شوکت صدیقی صاحب ہیں لیکن ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. مدت ملازمت ان کی اسی میں ہی ختم ہو جائے گی. ختم ہو گئی. تو اب سارے ریٹائرڈ جج ہیں نا عدلیہ کے ساتھ. نہیں سر، حد ہو گئی. یہ عدالت ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس رہے ہیں، رانا شمیم صاحب چیف جج رہے ہیں، جج ارشد ملک صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے وہ جج تھے صاحب کے. حالانکہ وہ یہ چھوڑ دیں، یہ بھی ایک ہسٹری ہے لگوایا مسلم لیگ نون نے، پھر کیس انہوں نے ان کے پاس لگوائے، اور طارق صاحب جو ملتان والے ان سے کس نے کھیلی، اور وہ پراڈو کا نمبر ٹیمپر کیسے ہوا، چیک کیسے باؤنس ہوا، چھوڑ دیں. ناصر بٹ صاحب، اچھا تینوں پہلا فرض تو بنتا ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں. چیف جسٹس جسٹس گلزار صاحب یا سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو لے کے جائیں کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اور ان تینوں کے حوالے سے ہیں، اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو سزائیں ملی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے. دوسری بات جیسے ثاقب نثار صاحب کیوں نہیں انیشیٹو لیتے ہیں؟ ان کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. ان کو چھوڑیں، وہ کیوں؟ ان سے پہلے انیشیٹو لینا مسلم لیگ نون کا کام ہے. آج بھی ہم نے ان سے پوچھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس شٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا. سر اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ شٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے تو سروائیول کا مسئلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم گئے نہیں، آپ نہیں گئے. شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے ہم گئے نہیں، آپ نے سب سے تینوں کر لیں نا، تینوں کر لیں. اچھا دوسری بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو جانا چاہیے، تینوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے، سپریم کورٹ بار کو جانا چاہیے، وہ چھوڑ دیں. ویسے 4 کر لیں کیونکہ ایک اور ویڈیو بھی آ رہی ہے جو ان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے. وہ بکنگ میں نے ان کے پاس کروائی تھی، پہلے میں دیکھوں گا. لیکن ارشاد پٹی صاحب کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ ہی خود چلے جائیں. اچھا جب یہ گل میرے تھی ذمہ دار پاکستانی جے یہ گل میرے تھی آ گئی تو پھر یہ گل جی اچھا پھر دیکھیں نا، مسلم لیگ نون بھی نہیں گئی، مریم نواز بھی نہیں گئے، نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے. اچھا میڈیا کھیل رہے ہیں. جج ارشد ملک کا ہوا، ویڈیو کانفرنس کی، اس کے بعد ایف آئی اے والوں نے ایک سوال نامہ بنایا، انکوائری شروع کر دی. شہباز شریف صاحب مکر گئے، مریم نواز صاحب مکر گئیں، شاہد خاقان عباس، جتنے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نا اوپر وہ سارے. مریم نواز صاحب 41 سوال ان کو دیے گئے، 26 سوال نامہ سوالوں پر مشتمل شہباز شریف صاحب. انہوں نے کہا جی جو کچھ پتہ ہے بھتیجی کو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اور ان باقیوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بلایا گیا تھا پریس کانفرنس سے، ہمیں بھی نہیں پتا. مریم نواز صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا، جو ویڈیو بنائی ناصر بٹ نے، ویڈیو چلائی ناصر بٹ نے، ویڈیو دکھائی ناصر بٹ نے، ویڈیو ہے ناصر بٹ کے پاس، اور وہ لندن چلے گئے ہیں اللہ کے فضل سے. اور اب مجھے بھی کوئی پتہ نہیں. اب یہ جب تک یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب یا جو پارٹی ہے، جو مین پارٹی، یہ کورٹ نہیں جاتے، یہ کورٹ نہیں جاتے، 100 ووٹر لیتے ہیں، مجھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. نہیں مسئلہ حکومت جو ہے وہ صرف ایڈوکیسی کر رہی ہے. حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت خود کچھ نہیں کر رہی. کچھ نہیں، حکومت کرنا بھی وہ کہتے ہیں عدلیہ کو ملائن کیا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وزیر اعظم خود انیشیٹو نہیں لے رہے. اچھا نہیں وہ چھوڑ دیں. لیکن جب تک یہ نہیں جائیں گے، جب تک ادھر سے نہیں ہوگا، جب تک ایسا ہے میں اس کو جعلی سمجھوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ یہ عدلیہ پر وار کرنے کی کوشش ہے. یہ آپ کے ادارے کے لوگوں نے تو ریلیز کیا، آپ تو نہ کہیں گے جعلی ہو. یہ عدلیہ کو اعلان کرنے کی کوشش ہے. یہ اداروں پر ایک سوال ہے، اور دو دن پہلے میں بھی جرنلسٹ ہوں، بادامی صاحب بھی جرنلسٹ ہیں، اور بھی بڑے جرنلسٹ ہیں. یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں آتی ہیں صرف آپ کے ادارے سے کیوں ریلیز ہوتی ہے؟ اچھا دو دن پہلے اس وقت میرا ادارہ دیکھیں، اور معصومانہ جواب دیں.
یہ بھی سپریم کورٹ چلے جائیں. یہ بھی ایک سوال رکھیں کہ یہ ساری آپ ہی کی طرف سے کیوں نکل آتی؟ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے یہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش ہے. یہ آپ کر رہے ہیں نا, آپ کے ادارے کی طرف سے ملائن ہو رہا ہے. اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لیکن عدالت, آپ کہہ رہے ہیں عدالت کو ہدف بنایا جائے, تو آپ یوز ہو رہے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں عدالت کو اس پہ کم از کم جنگ نہیں یوز ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا عدالت یہ بات ہے کہ یوز آپ کا ادارہ ہو رہا ہے, ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اداروں کو ملائن. میں کہہ رہا ہوں پورا ملک چوری صاحب یوز ہو, وہ ایک چھوڑ دیں, ادارے کو چھوڑ دیں. یہ تو پورا ایک عدلیہ کو اس پہ نوٹس لے لے, اور ساروں کو, ہمیں بھی اگر ہم غلط ہیں. بداوی صاحب بڑا معصومانہ سا جواب دینا ہے آپ نے. اب اس کا حل کیا ہے الٹیمیٹلی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ایک تو ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا حل نکلنا کچھ نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے میری یہ رائے, اور میرے کئی ساتھی مجھ سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے, یہ آڈیو سے اب آگے اب تک جو آ چکا ہے اس سے کم از کم کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے سارے کا سارا کوئی منظرنامہ تبدیل ہو کے رہ جائے. مجھے ایسا تو نہیں لگتا. ویسے سیریسنس نہیں ہے, ویسے دیکھیں گورنمنٹ سیریس ہے اس پہ, اپوزیشن سیریس ہے اس پہ, میڈیا بہت سیریس ہے اس پہ, سوشل میڈیا بہت سیریس ہے. سر سیریس اس سطح پر ہے کہ اگلے 5 دن اگر کوئی مزید اور ویڈیو نہیں آتی تو اگلے 5 دنوں تک یا 4 دنوں تک اگر اس سے بڑا ایشو نہیں آتا تو اس پہ اور ٹاک شو ہو جائیں گے, 2 پریس کانفرنسز اور کر لیں, 3 اس سائڈ کی, 4 اس سائڈ کی, اور 6 ٹویٹر اور کر لیں, اور 10 پوسٹ اور کر لیں. یہ سیریسنس ہے. اس کے بعد اگلا ایشو ہوگا اور بات آگے بڑھ جائے گی. آپ کو یاد ہے ارشد ملک صاحب والی جب ویڈیو کی پریس کانفرنس کرنی تھی مریم بی بی نے, اس سے پہلے کہ ان کا ٹویٹ من ذہن میں رکھیں. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب سے کچھ دیر بعد ایک ایسی پریس کانفرنس ہونے والی ہے جس سے سارے کا سارا منظرنامہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا. تو نہیں ہوا نا کچھ بھی تبدیل. تو اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ہونے لگا ہے اس سب سے, کم از کم اب تک جو کچھ آیا. ہونا کیا چاہیے میری رائے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ متاثرہ فریق پی ایم ایل نون ہے, تو ان کو بالکل شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے بنایا کیس کا حصہ. ثاقب نثار صاحب والے معاملے کو بھی بنانا چاہیے کیس کا حصہ, کہ سر ہمارے خیال میں یہ ایک اور ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہمارے خلاف کیس انجینئر تھا, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو پہلی اولین ذمہ داری میرا خیال ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کیا جا رہا ہے. میرا بھی یہ خیال ہے, یہ میرا بھی خیال ہے. اور دوسرا کام یہ کہ بہرحال اس سب کے یہ سارے عدلیہ کے معزز اراکین رہے, تو بہرحال نظام عدل کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عدالت کی سطح پہ اس کا کوئی نوٹس لے کے اس پہ کچھ کام کیا جائے تو اس میں مزید وضاحت آ سکے گی کہ بھائی یہ ہوا کیا تھا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے بھی الزام کو معتبر جاننا جس طرح بیوقوفی ہے صرف الزام کی بنیاد پہ, اسی طریقے سے اس الزام کو صرف الزام کہہ کے ردی کے ٹوکری میں پھینک دینا بھی بیوقوفی ہے. بھائی آپ کانٹینٹ دیکھ لیں گے وسیم مدانی کی دعویٰ. دوسری طرف دیکھیے نا, شخصیت کتنی ہائی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے, اور سب سے بڑا پاورفل ادارہ, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اس سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ ہے. اور اگر اس کے اوپر الزام لگ گیا ہے تو میرا خیال ہے ان کو صفائی دینی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کیوں نہیں صفائی دے رہے؟ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بدامی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایشو شاید آپ کی نظر میں چھوٹا ہو, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اثر بڑا نہیں ہوگا. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اٹیک ہوا ہے, اور اس پہ کورٹ چپ کر کے خاموشی سے بیٹھی ہوئی. یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. اور جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے, جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کو سامنے آنا چاہیے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا سر, میں اتفاق ہے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا اس سے کچھ منٹس پہلے یا کچھ 3-4 منٹ پہلے میں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ تھا, اور میری ان سے 1 گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات ختم ہوئی, اس کے 1 آدھ منٹ بعد یہ سارا سلسلہ ہو گیا. پھر میری دوبارہ فون پر بات ہوئی. خیر اس ملاقات میں جو آن ریکارڈ بات ہے وہ تو انہوں نے, تب تک یہ نہیں آئی تھی نورانی صاحب کی سٹوری, لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے میرے ٹینیور میں ادارے کی طرف سے کوئی جو ہے وہ کوئی دھمکی نہیں آئی. تو میں نے جس پہ کاؤنٹر سوال کیا, میں نے کہا سر جب اس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جب چیف جسٹس کے سامنے, تو ضروری نہیں کہ دھمکی آئے. اپنی فرمائشی پروگرام پہنچانے کے اور ذرائع بھی ہوتے ہیں, اور طریقے بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ دھمکی تو نہیں جاتی. انہوں نے اپنا حلفیہ بیان زبانی قسم کھا کے دہرایا کہ بھائی مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی میسیجنگ نہیں. دس از واٹ ہی سیڈ. اچھا اب اگر میں ثاقب نثار صاحب ہوتا تو بھائی ٹو بی فیئر, یعنی ٹو بی فرینک, ناٹ ٹو بی فیئر, ٹو بی فرینک, تو میں بھی سوچتا بھائی یعنی اگر کسی کو شک ہے تو وہ چلا جائے عدالت میں, وہ کہنا فوراً دیں کہ یار میں ٹھیک ہے یار. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس گند میں نہیں پڑنا تو ٹھیک ہے, اصولاً تو بھائی سوال یہ گند ہے, یہ گند تو ہے نا کہ ایک الزام لگایا پھر جاؤ جواب دو, یہ کرو وہ کرو, تو بھائی ٹھیک ہے, جو متاثرہ فریق ہے وہ چلا جائے جس پہ ٹھیک ہے. میاں صاحب ویسے آپ پہلی بات یہ جتنے بھی پروف آپ کے پاس ہیں کہیں سے آ گئے یا آپ نے پرووائڈ آئے کہاں, ویسے یہ بھی تو بتائیں. نہیں آڈیو آپ اس کو عدالت لے کے جائیں گے؟ نہیں سر, یہ آئے کہاں؟ اچھا ایک جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے نا
کہ جناب رانا شمیم صاحب سے ہمارا تعلق تھا تو ہمارا تعلق تو ثاقب نثار صاحب سے بھی تھا، لیکن سر سیکٹری لا جب لگایا تھا، لیکن سر وکیل بھی رہے ہیں، وکیل بھی رہے ہیں. حسین نواز صاحب نے 2 ملاقاتیں لندن میں فرمائی ہیں جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے. ثاقب نثار صاحب سے نہیں رانا شمیم سے سر ایک ملاقات نواز شریف صاحب نے فرمائی ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ نوٹری پبلک کے پاس لے کے گئے. اچھا میری عرض سے سن لینا، میرا تعلق بھی ہے ثاقب نثار صاحب سے، میری عزیزداری بھی ہے. آپ رشتہ دار ہیں، آپ ان کے رشتہ دار ہیں. جی میاں ثاقب نثار اور میاں جاوید. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ثاقب نثار صاحب کا بڑا اچھا گہرا تعلق رہا ہے. اگر آپ تعلق کو یس اور اگر تعلق کو آپ کوٹ کر کے یہ کہیں کہ اس لیے یہ ہوا ہے تو یہ زیادتی ہے، اس وجہ سے کہ یا تو پھر یہ بھی کہیں کہ تعلق کی وجہ سے انہوں نے سزا دی، جو آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر جو ابھی ایک سوال اور بنتا ہے، ایک سیکنڈ بدامی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آپ اگر ثاقب نثار صاحب غلط آدمی ہے تو آپ یہ غلط آدمی سلیکٹ کیوں کرتے رہے ہیں پھر ماضی میں؟ بعد میں پتہ لگتا ہے نا. اچھا پھر ایک مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے پرائم منسٹر ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آفس بیرر جو ہیں ان کو الیکٹ کیا، ان کو لگایا اور اس کے بعد کیا فیصلے آئے. مگر میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں اور میری بات کو آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں اور میں بدامی صاحب کی بات کو کرنے لگا ہوں. بدامی صاحب نے یہ کہا ہے کہ منظرنامہ بدلنے والا نہیں ہے. بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تک جو آیا اس سے بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ویڈیو آ گئی تھی ارشد ملک صاحب کی، جب حلفیہ بیان آ گیا تھا، جب سٹیٹمنٹ دے دی تھی شوکت صدیقی صاحب نے، تو منظرنامہ تو اس وقت بدل جانا چاہیے تھا. میاں صاحب اگر نہ بدلا، سڑکوں نے فیصلہ نہیں کرنا، ٹیلی ویژن سکرینوں نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا. سر ارشد ملک کی ویڈیو لے جاتے آپ عدالت میں، اچھا ایک سیکنڈ فیصلہ ہو جاتا. میری عرض تو سنیں، آپ نہیں لے کر گئے یار. آدھا پورشن آپ سچ بولتے ہیں، آدھے پورشن پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. نہ آپ ملک کی لے کے گئے سر، نہ رانا شمیم صاحب کا حلفیہ نہ آپ لے کے جا رہے ہیں. اچھا ارشد ملک کی ویڈیو میں لے کے گیا تھا، اس کو سزا ہوئی نا مریم یار. ایک نہ اس طرح نہ کریں، اس کو سزا ہوگی اس ویڈیو کی بنا پہ. کس جرم پہ سزا ہوئی تھی؟ ویڈیو ان کے اوپر سزا یہ ہوئی تھی، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ملک. یس کہا نا، تو ویڈیو پہ فیصلہ نہیں ہوا. ایک سیکنڈ نہیں ہوا نا، کنٹینٹ پہ فیصلہ نہیں ایک سیکنڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمیں بھی کوئی بلاتا نا اس سے پہلے اور آج تک کیا سو موٹیو لیے نہیں جاتے رہے؟ اور کیا عدلیہ پر اتنا بڑا انتظار کر رہے ہیں سو موٹو؟ اچھا وجہ چلے جائیں، اس کی وجہ پکڑیں، اس کی وجہ یہ ہے، میری عرض سن لیں، وجہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لے کر چلے گئے ہیں تو اس کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے، اور یہ اگر کوئی سوچے یا سمجھے کہ بیان حلفی یا کوئی ویڈیو آڈیو یا آنے والی کوئی ویڈیو آڈیو کو ہم کورٹ میں لے کر نہیں جائیں گے، کیوں نہیں لے کے جائیں گے بھائی؟ میں بریک ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بٹ صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کو عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں. تو کہاں جانا چاہیے ان کو؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے پروگرام میں. دوبارہ خوش آمدید. بٹ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ عدلیہ پہ اعتماد نہیں لگتا ان کو. اب اگر اعتماد ہے ہی نہیں ادارے پہ تو انصاف کہاں سے ملے گا ان کو؟ عدلیہ سے اوپر کون ہے؟ اللہ میاں. تو پھر وہاں ہے اگر عدلیہ پہ بھروسہ نہیں، اور 2 نفل حاجت پڑھ کے معاملہ اللہ میاں کے پاس چھوڑے. نہیں مطلب میں نے ان معنوں میں نہیں کہا، لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ، مجھے لگتا ہے یہ ساری سیاست کر رہے ہیں، صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ، صرف عوام تک کہ ہمیں غلط فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے، یہ عدالتوں نے ہمارے خلاف بغض رکھا، جیسے میاں صاحب کا کیس تھا مجھے کیوں نکالا، تو یہ وہ ججز بھی ہمارے خلاف تھے اور پتہ نہیں فیصلے کہاں سے آئے. حالانکہ بلیو می ان کے لیے تو بڑا آسان طریقہ تھا. تینوں کیس شوکت صدیقی سمیت بھی ڈال لے، چاروں کیس اٹھا کے کہتے اپنا فرض ادا کر دیتے، فارمیلٹی پوری کر دیتے، جا کے چیف جسٹس صاحب کے سپریم کورٹ ایک چیز. آپ کو پتہ کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے کیوں نہیں جا رہے؟ سوال ہے ویسے ایک کیونکہ یہ مجھے ثبوت کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ جو آڈیو ہے نا، صرف آڈیو پیش کرنا کافی نہیں ہوتا، جس نے ریکارڈ کی ہوتی ہے وہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. سورس، ہاں تو سورس تو ان کے پاس ہے نہیں. ہاں ثبوت کوئی نہیں نا. جج ارشد ملک سورس کیوں نہیں اور ثبوت میں فرق ہے. سورس کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ ہاں کیونکہ یہ خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کا کہ آئی بی نے ریکارڈ کی تھی اس وقت گفتگو، تو آئی بی ایک ادارہ ہے، اس کو کہاں پیش کریں گے؟ نا
تو یہ تو مطلب قیوم صاحب والی میں تو آئی بی سے منسوخی دیکھیں نا، ان کو اچھا لگے، وہ کہتے ہیں نہیں ایک آج بھی اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو خود لے کے گیا تھا ملزم، انہوں نے ریکارڈ کی تھی انہوں نے کہا تھا نا کہ آئی بی رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ریکارڈ کیا، وہ سورس ساتھ تھا، یہ وجہ تھی اس کی۔ جی میسر تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پاک نہ اٹھائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے جو فیصلے عدلیہ نہیں دیے تھے نا، عدلیہ نہیں دیے تھے نا، وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ اگر وہ ٹھیک تھے تو میں آج کے بھی فیصلے مان لیتا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں، اور اگر اس وقت وہ فیصلے غلط ہوئے تھے تو پھر خدا کے لیے اتنی گنجائش دے دیں کہ جب تک یہ فرانزک، جب تک یہ سارے ثبوت عدلیہ نہ کنگال لے، اس وقت تک اپنی اوپینین اپنے پاس دیکھیں چودھری صاحب، میں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان کی حد تک، پہلا میرا کہ جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، لیکن تو مان بھی چکے ہیں، ہاں لیکن ہائی جیکر، لیکن وہ میاں صاحب کا ہائی جیکر سارے فیصلے غلط ہے نا، اچانک وہ تو عدلیہ نہیں دیے تھے نا۔ یہ جو میاں محمد نواز شریف جس پہ نائل ہوئے ہیں، یہ جو مریم نواز کو جس کو سزائیں ملی ہیں، میں کہتا ہوں کہ کم ملی ہیں، یہ سزائیں کم ملی ہیں، بلیو می، میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی بتائیے، کبھی بھی بتائیے، سن لیں، اچھا آپ سنتے ہیں، میں نے بولا میرے نانکے پنڈ کے نہیں، میں اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو ٹیکنیکل طور پر فلیگ شپ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بری ہونا چاہیے تھا، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیبیہ پیپر میل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بند نہیں ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اس لیے جو جناب اسپیکر جھوٹ بولے، قطری خط جھوٹ بولے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہو، سوالوں کے جواب نہ دیں، پولیٹیکل ہو، اساس ذرائع آمدن سے زیادہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو مریم صاحبہ کی ایک چھوٹی سی ان کی بھی آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے کہا ان کو اشتہار دے دیں، ان کو اشتہار نہ دے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور ایکول ڈویژن ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں یعنی ایک چیز یہ تو ہے نا، ایکول ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ جس چینل کی جو بھی ویورشپ ہے آزاد ذرائع کی مناسبت سے، یہ نہیں کہ اس چینل کے دعوے کی مناسبت، وہ یہ کہتے ہیں پارٹی کے اشاعت ہے جی، ہماری مرضی جس کو دیں۔ اچھا ایک تو ہے کہ وہ بڑا یہ معصومانہ بیان ہوگا کرے کہ جنہوں پارٹی فنڈز کی بات کری تھی، لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کو ثبوت نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے کن فنڈز کی بات کری تھی، بڑا آسان اس کا ایک نسخہ ہے، جو آفیشیل فگرز ہیں کہ کس چینل کو نون لیگ کے 5 سالوں میں کتنے پیسے ملے، مریم بی بی کی اس آڈیو ٹیپ کو آن کر لیا اور ان فگر کو سامنے رکھ لیں تو وہ میچ کر جائے گا۔ 30 کروڑ روپے کا جن چینلز کی وہ نام لے رہی ہیں ان کے واقعی اشتہارات ایک دم کم ہیں اور باقیوں کے زیادہ ہیں، تو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ویسے آفیشیل نمبر میاں صاحب یہ فرمائیے گا، مریم صاحبہ کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں تھا، تو وہ کس عہدے کی بنیاد پہ کس کیپیسٹی میں اشتہارات کا فیصلہ کرتی تھی؟ مسلم لیگ کے میڈیا سیل کے وہ انچارج تھے، اور مسلم لیگ کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے وہ اشتہار دے، گورنمنٹ کو بھی حاصل ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کے فنڈ نہیں، وہ گورنمنٹ کے فنڈ کی بات نہیں کر رہے، آپ گورنمنٹ کے فنڈ کی تفصیلات نہیں کس بھائی آ جائیں گی نا، ایک سیکنڈ آگئی ہیں ایک سیکنڈ، اچھا ایک چیز اور عرض کرنا، کیا آج جو کچھ کہا جا رہا ہے، کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ فلانا میڈیا ہاؤس جو ہے اس کو توڑ دو، اس کو مار دو؟ اس میڈیا ہاؤس کے مالک کو ہم نے غدار کہا تھا؟ اس میڈیا ہاؤس کے مالک کو ہم نے یہ کہا تھا کہ انڈین نواز ہے؟ اس میڈیا ہاؤس کے مالک کو کسی کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فنڈنگ جو ہے پاکستان دشمن لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا؟ اور یہاں تو سارا کچھ کہتے رہے، اس کے باوجود بھی وہ پوتر ہیں۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے متعلق عمران خان نے کیا کہا تھا اسی عدلیہ کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ کیا اس وقت وہ جھوٹ بول رہا تھا یا آج سچ بول رہا ہے؟ سر وہ ماضی میں نہ جائیں، ماضی میں تو کمال ہے یار، جب آپ کو جو چیز اچھی لگے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے اتنے زیادہ بیانات ہیں ماضی میں کہ وہ ماضی کی طرف نہ جائیں، بڑا داغدار۔ ویسے غلطی اگر انہوں نے کی ہے یا غلطی انہوں نے کی ہے یا آپ نے کی ہے، غلطی ہے، غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔